अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। वज़ीर आज़म के मुशीर बड़े एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने भी बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब, आपके वक्त का आज बड़े अहम फैसले सामने आए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA-75 डस्का का जो इंतखाब था, ज़िमनी इंतखाब, उसको कलअदम करार दे दिया गया और 18 मार्च को दोबारा यहाँ पे वोटिंग का हुक्म भी सादिर किया गया है। इसके साथ साथ जो पंजाब हुकूमत की मशीनरी है, चीफ सेक्रेटरी, IG, RPO, दीगर जो लोग हैं, उनसे भी जवाब तलबी की गई, कुछ को तो मुअत्तल भी किया गया और एक तरह से चार्जशीट जो है वो पंजाब हुकूमत को दी गई है। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। सदारती रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है, इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। पंजाब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बयान जारी हुआ जिसमें बताया गया कि पंजाब की जो तमाम नशस्तें हैं उस पर जो उम्मीदवार थे 17 के करीब, वो 11 के करीब वो कामयाब हुए हैं। निज़ामी साहब, ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं। NA-75 का जो आज फैसला आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, नून लीग तो उस पर शादियाने बजा रही है, हुकूमत की जानिब से, PTI की जानिब से अभी इस पर गौर किया जा रहा है कि आया इसको चैलेंज करना है या इसको कबूल करना है। बहरहाल निज़ामी साहब, क्या आज ये पैगाम मिला कि इदारे अब मजबूत हो रहे हैं? हाँ, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो पहले एक ज़माने में टूथलेस होता था, अब उन्होंने एक बड़ा खिलाफ तवक्को ऐसा एक फ़ैसला दिया जो कि हुकूमत के क्रेडिबिलिटी को भी डैमेज करता है और उनके इन दावों को खान साहब के कि मैं इलेक्शन फेयर और फ्री कराने के लिए सही कर रहा हूँ, बल्कि इससे इनकी जो सेनेट के जो ओपन बैलेट है उसके बारे में भी जो केस को बिला वास्ता तौर पे मुतासर करता है। बहरहाल ये तो हमारी राय है। शहजाद अकबर साहब से पूछते हैं। शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये आप कैसे देखते हैं इस फैसले को NA-75 के इलेक्शन कमीशन के? जी बिल्कुल निज़ामी साहब, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ जो आपने बात की पहले ज़माने की, तो वो पहला ज़माना बहुत कुरून वस्ता का नहीं था या पुराना नहीं था। पहला ज़माना वही था। अगर आप 2013 के इलेक्शन की बात करें तो हम 4 हलके खोलने की बात करते थे। उस वक्त तो बिल्कुल 4 हलके नहीं खोलेंगे। तो उस ज़माने से लेके अगर आप इसको ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त अगर इदारे आज़ादी से काम कर रहे हैं, चाहे वो एहतसाब के इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है या कोई भी है, तो ये इसका क्रेडिट भी तो इमरान खान साहब की क़यादत को ही देना पड़ेगा। जहाँ तक आज के फ़ैसले की बात है, इस फ़ैसले के कानूनी पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए इस फ़ैसले के 2 हिस्से हैं। एक तो हिस्सा ये है कि इसमें तो कोई राय नहीं है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए और कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक होना चाहिए। अभी इसमें मुद्दा ये है कि चूँकि जब मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन के पास आई तो उन्होंने कोई 23 के करीब पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जिनके जो नताइज थे वो देरी से आए और उनके आरोप कुछ अरसे के लिए मिसिंग थे, उसके ऊपर एतराज़ उठाया, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्ट किया अपने कैंडिडेट को कि आप इन 23 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर दोबारा इंतखाब कराने के लिए या रीकाउंट कराने के लिए पूरी तरह से आप उनके साथ ताउन करें और कह दीजिए कि ये किए जा सकते हैं। तो हमने तो उस वक्त अपने आप को उस वक्त भी पेश कर दिया। अब उसके बाद जब ये पोजीशन आ गई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रवायती तौर पर जिस तरह से पहले भी करते थे अपना स्टांस चेंज किया और पूरे हलके में री इलेक्शन कराने की बात की। उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है, जो मैंने भी उनका मुख्तसर फ़ैसला देखा है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन के लिए कंडूसिव इन्वायरमेंट नहीं था। अब कंडूसिव इन्वायरमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि देखना ये पड़ेगा कि कंडूसिव इन्वायरमेंट देखिए, क्योंकि वहाँ पे फायरिंग भी हुई और मुस्लिम लीग नून के लीडरों के इमाम के ऊपर फायरिंग कराए जाने का और उसमें 2 लोग जो जहाँ भाग भी हुए, शहीद हुए, तो वो मुद्दा भी अपनी जगह मौजूद है, उसका भी कोई इस वक्त अदराक नहीं हो सका। तो ये ओवरऑल अगर कंडूसिव इन्वायरमेंट की बात की गई है तो वो वाली बात है। मुस्लिम लीग नून को इसमें शादियाने बजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक इलेक्शन दोबारा कराने की पूरे तौर पे बात है तो उसके ऊपर उसके कानूनी नुकात का जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन मेरी जो नाक़िस राय है उसके मुताबिक माजी में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। मैं 2013 का यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब का थरपारकर के इलेक्शन की आपको मिसाल दे देता हूँ। 30 के 32 के करीब पोलिंग बैग्स तक जला दिए गए थे
اس وقت جب شاہ محمود الیکشن کمیشن کے پاس گئے تھے تو وہ 32 ہی ان کو دوبارہ کھولے گئے تھے، پورا الیکشن نہیں دوبارہ کرایا گیا تھا، اور اس طرح سے دیگر بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا، اور اس میں ظاہری بات ہے کینڈیڈیٹ کی رائے بھی شامل کی جائے گی اور پارٹی میں بھی ہوگا، اور پھر لیگل بھی دیکھا جائے گا کہ کیا ہم اس پورے فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ جو ایک تاثر تھا جو نون لیگ بھی کہہ رہی تھی کہ حکومتی مشینری اور بالخصوص پنجاب حکومت کو پی ٹی آئی کی جیت کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا، آپ نہیں سمجھتے اس فیصلے میں یہ بات کہیں نہ کہیں جا کے جس طرح کی چارج شیٹ آئی ہے افسران پہ، یہ بات جا کے انڈوز ہو رہی ہے، یا دوسرے معنوں میں یہ افسران کوتاہی کے غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیے، یہ میرا خیال ہے اس طرح سے اس کو دیکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ان کا شارٹ آرڈر ہے اس کے اندر اس قسم کا کوئی ڈائریکٹ آرڈر اس آرڈر کی پیرائی میں نہیں کیا گیا ہے۔ 2 پریس ریلیزز ابھی میں نے دیکھی ہیں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آئی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں اور کس وجہ سے الیکشن کمیشن اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ ان افسران کو وہاں سے بدل دینا چاہیے، اس کے اوپر کوئی وضاحت نہیں ہے۔ یہ ایک یک طرفہ قسم کا فیصلہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ اس میں جو انتظامی افسران ہیں پنجاب کے، ان کو بھی اس کے اندر سنا جانا چاہیے تھا، ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے تھا کہ اگر ان سے رابطہ اس وقت نہیں ہو رہا تھا اور الیکشن کمیشن رابطہ کرنا چاہ رہا تھا تو ایسا کیا درست ہے کہ نہیں ہے، اور یہ کیوں کر ہوا، اس کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان تمام چیزوں کے قانونی نکات کا ضرور جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن میں ہرگز اس کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ پنجاب حکومت کے خلاف کوئی انڈائٹمنٹ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ انڈائٹمنٹ ہے۔ دیکھیے، اگر وہاں پہ جس طرح سے ہمارے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کا وہاں پہ یہ کہنا ہے، پارٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ وہاں مسلم لیگ نون کے لوگوں نے آ کے لوگوں کو ہراساں کیا اوور آل پولنگ کے اوپر، فائرنگ کی، واضح اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اور اگر اس کی سدباب میں بھی ناکامی ہوئی ہے تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ کو بہتر طریقے سے الیکشن کرانا پڑے گا۔ لیکن اس چیز سے جوڑنا کہ یہ حکومت پنجاب کا یا سیاسی گورنمنٹ کے اوپر کوئی انڈائٹمنٹ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا فار فیچڈ ہوگا۔ نظامی صاحب، اچھا شہزاد صاحب، یہ تو آپ نے کہا کہ یہ اس کی نظیر نہیں ملتی کہ بائی الیکشن دوبارہ ہو، لیکن یہ اس کی بھی تو نظیر نہیں ملتی کہ بائی الیکشن ہو، یعنی 20 حلقوں میں دوبارہ کرا لیے جائیں، تو یہ بھی ایک لیگلی دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن بہرحال 18 مارچ کو جو الیکشن کا تاریخ کا اعلان کیا، اس کو آپ کی حکومت نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا عدلیہ میں؟ نہیں، بھی دیکھیں، اس میں نظامی صاحب کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہمارے تحفظات ضرور ہیں کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر اعتراض، کیونکہ دیکھیے جو آر او ہے اس نے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے بھی اپنے بیان کے اندر، یا دوسری پارٹی کے یا کسی پارٹی نے، 2 وہاں فریق تھی، آر او کو بلایا گیا تھا، کسی فریق نے وہاں پہ یہ بات نہیں کی کہ ان 23 کے علاوہ کسی کو کوئی شکایت، اگر ان 23 حلقوں کے علاوہ کوئی شکایت نہیں ہے تو پورا الیکشن دوبارہ سے کروانے کی ہمیں کوئی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا لاجک ہے۔ اور جہاں تک پرانے فیصلوں کا میں نے حوالہ دیا ہے، وہ بھی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ آپ پورا پروسیس دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ بہرکیف یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک یہ لیگل فیصلہ ہوگا، اس کا ایک پولیٹیکل آنسر بھی ہے۔ ایک فیصلہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم 18 مارچ کے الیکشن میں پھر سے بھرپور حصہ لیں، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی تحفظات ہیں، ہم اپیل میں جاتے ہیں عدالت کے سامنے، اگر عدالت مناسب سمجھے گی تو اس فیصلے کو ختم کر دے گی یا اس فیصلے کو برقرار رکھے گی۔ لیکن دونوں صورتوں میں جو پی ٹی آئی ہے وہ کسی صورت کسی ادارے کے اوپر حملہ نہیں کرے گی۔ جیسا کہ اگر آپ نون لیگ کا کردار دیکھیے تو جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ اداروں کے اوپر، چاہے وہ قومی سلامتی کے ادارے ہوں، الیکشن کمیشن ہو، عدلیہ ہو، ہر ادارے کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے جب اپنا من پسند فیصلہ نہ آئے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر اگر ہمارا یہ کنسنسس ہوگا کہ ہم اپنی لیگل جو آپشن ہے وہ استعمال کرنا چاہیں اپیل کا، تو کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بھی جانیں گے شہباز شریف صاحب کی منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت منظور ہوئی ہے، جو احتساب مشن ہے حکومت کا، جو سنگین الزامات تھے بالخصوص شہباز شریف فیملی پہ، کیا ان کو جو حتمی جو حکومت متمنی ہے جس نتیجے کی، کیا وہ حاصل کر پائے گی؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے نظامی صاحب. کل جب حمزہ شہباز کی ضمانت منظور ہوئی تو اس کے بعد ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے اس ضمانت کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی. آج جو الیکشن کمیشن پنجاب کی طرف سے ایک رپورٹ ہوا کہ 5 پی ٹی آئی کے، 5 پی ایم ایل این کے اور ایک قاف لیگ کے جو سینیٹر ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں. تو حمزہ صاحبہ پہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اس میں ضمانت منظور ہوئی. شہباز شریف صاحب نے حالیہ سماعت پہ بھی کہا کہ حلفاً کہتا ہوں کہ جھوٹ اور فراڈ پہ مبنی کیس ہے. یہ حکومت کیوں اپنے ڈیزائر ریزلٹ سے احتساب مشن میں حاصل کرنے میں پرابلم آ رہی حکومت کو؟ نہیں، آپ یہ مختلف سوال ہیں جو میرے خیال سے شہزاد اکبر صاحب سے کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ کہا ہوا کہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی سیٹس کی حکومتی جماعت کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان، اور پہلے پرائم منسٹر صاحب اس چیز کو بالکل ناقابل قبول قرار دیتے ہیں. دوسرے شہباز شریف آج پھر روسٹر میں آ گئے اور انہوں نے کہا اپنی یہ آشیانہ رائزنگ کی صوب میں کہ ایک لفظ کا کوئی جھوٹ اور فراڈ نہیں ہے، ایک پیسہ انہوں نے چوری نہیں کیا. تو وہ تو ایک اپنی ٹوٹل انوسنس کا ثبوت دیتے. تو یہ اس کی کوئی کلوجر کیوں نہیں ہوتا کیس کا کوئی؟ جی نظامی صاحب، میں اس پہ عرض کرتا ہوں 2 چیزیں ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو کسی کا کسی کیس میں بیل ہو جانا ہرگز اس چیز سے مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ وہ کیس آگے نہیں چلے گا یا وہ کیس میں کوئی کمزوری ہے. حمزہ شہباز صاحب کی کوئی 20-22 ماہ سے یہ اریسٹ تھے، انویسٹیگیشن سٹیج میں اریسٹ تھے، بعد میں ریفرنس بھی فائل ہوا. بیل کی شاید انہوں نے ہائی کورٹ میں 2 دفعہ ٹرائی کی، اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں بھی گئے. میرٹ کے اوپر ان کی بیل نہیں ہو سکی. یہ ایک بڑی مصدقہ حقیقت ہے. سپریم کورٹ میں جب یہ گئے تو سپریم کورٹ میں انہوں نے پلیڈ کرنے کی کوشش کی ہارڈ شپ گراؤنڈ، اور ہارڈ شپ گراؤنڈ یہ تھا کہ مقدمے کے اندر گواہ کافی زیادہ ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ ٹیٹیاں ہوئی ہیں، وہ سب لوگوں کو گواہ کے طور پہ گزارا جانا ہے. تو مقدمے کی طوالت کی وجہ سے انہوں نے یہ ہارڈ شپ گراؤنڈ اویل کرنی چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نیچے جا کے اس کو اویل کریں. دوبارہ سے جو لاہور ہائی کورٹ میں اس دفعہ میرٹ کے اوپر ایک لفظ کی بات نہیں ہوئی، ہارڈ شپ گراؤنڈ کے اوپر کی ہوئی ہے کہ جی ابھی چونکہ ریفرنس فائل ہو چکا ہے، ان کا نام ECL پہ موجود ہے، یہ باہر بھی نہیں جا سکتے، مقدمے کا سامنا کریں گے، اس لیے ان کی رہائی کی جائے. تو وہ ایک ہارڈ شپ گراؤنڈ پہ، یعنی کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ان کی منی لانڈرنگ کیس میں بیل ہوئی ہے. کیونکہ اسی منی لانڈرنگ کیس میں جیسے آپ عدالت کے کچھ کامنٹس کوٹ کر رہے تھے، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریکارڈ کے اوپر کامنٹس موجود ہیں کہ میرٹ کے اوپر اس کیس کی بات نہ کیجیے، کیونکہ اس کیس کے میرٹس میں کچھ حقائق ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سر بھی شرم سے جھک جاتا ہے. تو ایک تو بات یہ بڑی واضح ہے. دوسرا، جو شہباز شریف صاحب ہر پیشی کے اوپر روسٹر پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کہ میئر تھیٹرکس ہیں، ایک تماشا لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اپنے منی لانڈرنگ کے کیس میں بھی کھڑے ہو کے رمضان نالے، شوگر مل نالے کے کیس کی بات شروع کر دیتے ہیں، آشیانے میں جا کے منی لانڈرنگ کی بات کر دیتے ہیں. ججز بھی ان کو سمجھاتے ہیں کہ محترم آپ بیٹھ جائیے، ابھی تو گواہ پیش ہو رہے ہیں، ان پہ جرا ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ ٹرک استعمال کرتے ہیں تھیٹرک کا، بینگ این ایکیوز پرسن، جس کو تمام رائٹ دیے جاتے ہیں کہ وہ بول لیں، تو اس کو میرے خیال میں استعمال کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے، جس میں فورن ٹیٹیز کے تھرو منی لانڈرنگ کی گئی، منظور پاپڑ والا جو ہے اس سے کی گئی، وہ ساری چیزیں بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں. وہ ایویڈنس گزرنا ہے. ہفتے میں 2 سے 3 دن ان کی ہیئرنگ ہوتی ہے، جس میں اس وقت تقریباً 9 یا 10 گواہ تو پریزنٹ ہو چکے ہیں، جس میں کراس ہو چکا ہے. آپ اگر یاد کیجئے پاناما کے کیس میں نواز شریف صاحب کا جب کیس پیش ہو رہا تھا تو خواجہ حارث صاحب دنوں کراس ایگزامن کرتے تھے، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ کیس کو طوالت دی جا سکے، ٹرائل کو. یہاں بھی ایسی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پروسیکیوشن ڈٹرمنڈ ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے. دیکھیے، حکومت نے تو کام ہے ان کو اداروں کو مضبوط کرنا، ان کو آزاد کرنا، اور اسی آزادی کی وجہ سے بھی دیکھیے جو نیب کے اس وقت حالیہ دور کی ریکوری ہے وہ 400 ارب سے زائد ہو چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پرفارمنس ہے، وہ جس طرح کے کیسز اچھے
مثبت کیسز جس کے اندر اسٹرانگ ایویڈنس ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ سلسلہ اپنی جگہ جاری ہے۔ اب اس چیز کی ان کی بیل اور ٹائمنگ کو سینٹ سے جوڑنے کا تو مقصد پھر کہنے کا یہ ہوگا کہ پھر مطلب دیکھیے تو پھر ہم اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ان کے کہنے کے اوپر بیل دے دیا۔ میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے۔ جو اس وقت اگر کوئی اس قسم کی بات ہوتی تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے حصے سے زائد سیٹ ملنی چاہیے تھی سینٹ میں، جبکہ ہم نے اپنے حصے سے ایک سیٹ اپنے اتحادی اور وہ پوزیشن ہے۔ اور اگر ہماری ویسی کوئی بات ہوتی تو پھر اصل تو دیکھیے مقابلہ اسلام آباد میں ہے۔ اگر دیکھیے اگر وہاں پہ نون لیگ باقی لوگوں نے اپنے امیدوار پیپلز پارٹی نے وڈرا کر لیا تو بڑی اچھی بات ہے، ایز پر پارٹی پوزیشن یہی ہماری پوزیشن ہے، یہی ریفرنس لے کے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے سیاست میں سے۔ لیکن کیا بات ہے کہ اپوزیشن اپنی واضح برتری نہ ہونے کے باوجود نیشنل اسمبلی میں ایک امیدوار لے آئے ہیں اور اس کے لیے بھی فل وہ ایک قسم کی لابنگ بھی کر رہے ہیں۔ لابنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اپنے نمبرز پہ رہیں تو پھر تو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ لابنگ کر رہے ہیں یا پیسہ بھی چلا رہے ہیں؟ لابنگ کر رہے ہیں یا پیسہ بھی چلا رہے ہیں شہزاد صاحب؟ جی یہ دیکھیے تو میں اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کے بغیر سینٹ کا ووٹ لے نہیں سکتے۔ پارٹی پوزیشن کے مطابق ووٹ ملنی ہے۔ اگر پارٹی پوزیشن سے کوئی شخص ہٹ کے ووٹ دے گا تو وہ پھر ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آئے گا۔ تو وہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک ڈبل سٹینڈرڈ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ کے اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر یہ بات شامل ہے۔ آپ نے بارہا یہ چیزیں آن دا فلور آف پارلیمنٹ، پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، یہ بات کی کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن آج جب ایک حکومت وقت خود ان کو آج چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس ہیرنگ کے دوران کہا کہ آپ کو جب 2 دفعہ موقع ملا آپ نے باوجود اپنے منشور کے اپنی باتوں کے اس پہ عمل نہیں کیا۔ آج ایک حکومت دل بڑا کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اوپن شہزاد صاحب لاسٹ کمنٹ کر دیں، پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا ہارس ٹریڈنگ کیسے ہے؟ اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں پارٹی پالیسی، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں آپ اگر ووٹ دیتے ہیں پارٹی پوزیشن کے خلاف اور آپ اگر اپنی پارٹی کے حکم عدولی کرتے ہیں تو پارٹی چیئرمین جو ہے یا ہیڈ آف دا پارٹی ہے اس کے پاس یہ نالج ہونی چاہیے کہ کس شخص نے اس کی پوزیشن سے ہٹ کے ووٹ دی ہے، اور اگر آپ نے ہٹ کے ووٹ دی ہے تو آپ نے کس بنیاد کے اوپر ووٹ دی ہے۔ کیونکہ پارٹی لائن سے مطابق اگر آپ ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں اس امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب، آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جو شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں بہرحال یہ کنفیوزنگ ہے کیونکہ ابھی الیکشن ہے، ان کے ممبرز نے ووٹ بھی دینا ہے، تو شاید یہ ایک ان بٹوین بات کی جا رہی ہے، لیکن اس پہ ایک لمبی قانونی بحث ہے۔ نظامی صاحب مارکا ڈسکا کی بات کرتے ہیں، نوشین افتخار صاحبہ مسلم لیگ نون کی جو یہاں سے امیدوار تھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ نوشین صاحبہ، آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب اب یہ نون لیگ جو ڈیزائر ریزلٹس چاہ رہی تھی، جو فیصلہ چاہ رہی تھی، ایک طرح سے آگے ہے، لیکن اب مزید محمد زبیر صاحب نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ انتخاب چوری کیا ہے۔ نظامی صاحب جی ہاں، یہ میرے خیال سے نوشین صاحبہ بھی جاننا چاہتی ہوں گی، بلکہ ان کو تو پتہ بھی ہوگا۔ محترمہ مبارک ہو کہ بہت شکریہ نظامی صاحب، مبارک ہو آپ کو کہ یہ تاریخ ساز فیصلہ ہے، اگرچہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی قانون کے اندر کہ ایک بائی الیکشن کو دوبارہ کرایا جائے، تو یہ حکومت تو 18 مارچ کو ٹھیک ہے میرے خیال سے الیکشن کروانے کی نہیں ہے ان کے لیے ٹھیک ہے۔ جی نوشین صاحبہ جی میں سر کہہ رہی ہوں، میں نے کہا ان کی تو اپنی سیٹ کی بھی سب پالیسیز ان کے لیے ٹھیک ہیں، رولز ریگولیشن ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے تو سب ٹھیک ہے سر۔ نوشین صاحبہ یہ فیصلہ ظاہر ہے نون لیگ تو اس کا خیر مقدم کر رہی ہے، لیکن اگر اس کو چیلنج کر لیا جاتا ہے obviously پھر یہ معاملہ لٹک جائے گا۔ سر اب میں تو انتظار کر رہی ہوں، انہوں نے آج مان بھی لیا کہ وی آر ریڈی فار دا ری الیکشن، پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے یہی کہا، تو اب ان کی یو ٹرنس کے تو بادشاہ ہیں گے، تو اب دیکھیں اب کون سا نیا یو ٹرن لیں گے یہ۔ لیکن آج کا سر آپ نے جیسے کہا کہ جو آج ڈسیژن ہوا ہے، میں نے پہلے بھی یہ سب کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک پارٹی سے بڑھ کے ہوا، ایک آئینی اور جمہوری حق جو عوام کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا گیا، یہ اس کے حق میں فیصلہ آیا ہے، تو یہ واقعی پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ تھا آج، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن پالیسی۔ یہ اس کو بھی ایڈمٹ نہیں شاید کرنا چاہتے۔ میں تو الیکشن کی سیٹ ہم جیتے ہوئے تھے سر، لیکن جن لوگوں کو مارا گیا مجھے تکلیف ہوئی کہ این 75 کی عوام کو، بے شک وہ ووٹر پی ٹی آئی کا بیچ میں مارا گیا، بے شک وہ پی ایم ایل این کا،
ہمارے 2 بچوں کی جانیں گئیں, ایک بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. تب کیوں بھین چڑھے ایک ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ایک الیکشن ڈے پہ؟ میرا سٹینس یہ تھا سر, اور اللہ نے ہمیں سرخرو کیا کہ ان لوگوں کو حق ملے گا ووٹ ڈالنے کا. نظامی صاحب. جی ہاں, لیکن یہ کوئی حکمت عملی عجیب سی ہے کہ 23 پولنگ اسٹیشنوں کے انہوں نے رزلٹ جو ہے گول مال کیے, اور پھر آپ کے جو حلقے کے پولنگ اسٹیشنز تھے, لگتا تھا کہ آپ کے ووٹر زیادہ ہوئے, وہاں ٹرن آؤٹ کو بھی کم رکھنے کی کوشش کی. تو یہ اتنا بڑا خوف کیا تھا ایک سیٹ کا؟ باقی سیٹیں جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ باقی سیٹیں بھی تو تھیں جن میں پی ٹی آئی ہاری ہے آخرکار. رہنے کی سیٹ تھی نا, یہ آپ کو پتا نیشنل اسمبلی کی سیٹ تھی, باقی سب تو جو ہے پروویژنل سیٹ تھی. اور دوسرا یہاں پہ جتنی سے لوکل مشینری کا یوز ہوا, پولیس کا یوز ہوا, وہ آپ سب کے سامنے ہے. مجھے اس میں کچھ خود سے ایڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں. اور اسی بھی نے جو بھی, میں ان کی بڑی مشکور ہوں کہ انہوں نے واقعی انصاف دیا ہے NA 75 کو, کہ جو لوگ اپنی رائے نہیں دے سکتے تو پاکستان میں آزاد شہری اپنے ووٹ کاسٹ کی اس میں ہمت ختم ہو جاتی, ایک جو فائرنگ سے, ایریل فائرنگ, ڈائریکٹ فائرنگ سے. تو یہ اچھا پازیٹیو آیا. ان کو تو ماننا چاہیے تھا نا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ 20 پولنگ اسٹیشن سے ہمارے گھر کے ہمارا جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ تھا, اور اس میں آپ کو پتا ہی ہے سب کو کہ ٹوٹل کاسٹنگ ہے جو 88% آ گئی. جی جی. تو رات 12 بجے کے بعد, اور پورا دن بھی لوگ لائنوں میں لگنے کے باوجود بھی ڈسکے میں ٹرن آؤٹ نہیں دے سکے. وہ لمیٹڈ رہا 25% تک سر, جبکہ لمبی قطاریں تھی باہر, لوگ چاہتے تھے دروازے توڑنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ ہمیں ووٹ کاسٹ کرنے دیا جائے. تو اٹس ایوری تھنگ از آن دا لائک کلیئر ہے سر, ایوری تھنگ از کلیئر انف. جی جی. ڈیسیژن لینا آسان ہے. اچھا, پھر ان کی جی سر فردوس عاشق اوان صاحبہ سے متعلق ایک ویڈیو بھی سامنے آئی. بظاہر تو ایک عظمیٰ بخاری صاحبہ اور ان کا معاملہ چل رہا ہے, لیکن وہ اب جو آپ بار بار الیکشن چوری کی بات کرتے ہیں, وہ کون سی شخصیات ہیں, کون لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن چوری کیا, اور اس کے کیا شواہد ہیں آپ کے پاس؟ پہلے تو آپ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کا انتظار کر رہے تھے, اب تو فیصلہ آ چکا ہے. سر دیکھیے, مجھے تو جہاں تک یہ چوری نظر آئی ہے, میں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے سر پہ ڈالوں گی, کیونکہ پولیس کو خود سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا نا. ہم جیتے یا پی ٹی آئی جیتی تو لوکل مشینری یا جو بھی ہے پی ٹی آئی انچارج ہے, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, یہ لوگ تھے اس کو لیڈ کر رہے. خالی اسجد ملی کے ہاتھ میں نہیں تھا یہ سب, اپنے اس پہ ریفرنس پہ یا اس کے دم میں نہیں تھا یہ سب کرنا. تو میں تو یہاں پہ بلیم دوں گی جی وزیر اعظم صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو. ان کو بھی ایون سزا ملنی چاہیے. یہ پورا شیمفل ایکٹ ہے. لوگ 20 لوگ آئے, رات کو کٹھے آئے, پریزائڈنگ آفیسرز آئے, وہ پریشرائز تھے, ان کو تھریٹ کیا گیا ہوگا, وہ بولے نہیں, ان کے پاس لیم ایکسکیوزز تھی. تو کیا یہ گلٹی نہیں ہے؟ گلٹی تو یہ ہے سر. نظامی صاحب. ہاں جی, یہ نوشین افتخار صاحبہ جو ہیں, ان سے یہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی اب آئندہ حکمت عملی کیا ہے؟ قانونی حکمت عملی ہے یا کوئی اور ہے اس معاملے میں مقابلہ کرنے کے لیے؟ ایڈمنسٹریشن جو ہے. جی سر. جی جی کنٹینیو کریں سر پلیز. آپ کی نیکسٹ لائحہ عمل کیا ہے, پلان کیا ہے؟ ایڈمنسٹریشن کو جس طرح جانبدار لگایا ہے, اب دوبارہ ان کی اپوائنٹمنٹ کس طرح ہوگی؟ یہ کوئی جب تک یہ نہیں ہوتا تو آپ کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. سر یہ تو ای سی پی اب میرے خیال سے اسٹرکٹلی مانیٹر کرے گی سارے آنے والے الیکشن کو. دیکھیں جس کی ڈیوٹی ہے وہ وہی بہتر کرے گا, اور آئی ایم ہوپ فل کہ اب جو الیکشن ہوگا وہ فری اینڈ فیئر پالیسی کے تحت ہی ہوگا, کیونکہ اپوائنٹ جب پہلے نہیں ان لوگوں نے کیا, کیونکہ ڈی پی او کنسرن ڈی پی او اور جتنا عملہ تھا وہ تو آج سسپینڈ بھی ہو گیا, اسی لیے ہوا ہے نا. تو اب لوگ بھی خیال رکھیں گے کہ ان کا کام عوام کا تحفظ دینا ہے, نہ کہ ان کو روکنا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ نوشین افتخار صاحبہ. اسد ملی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جنہوں نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ ملی صاحب آپ کے وقت کا. ملی صاحب ایک یہ بتا دیں, جو آج کا ڈیسیژن آیا ہے کیا اس کو چیلنج کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل چیلنج کریں گے جی. اس میں اتنی خامیاں ہیں کہ میرے خیال سے جی بڑے آرام سے یہ اوور ٹرن ہو جائے گا کے ساتھ. نظامی صاحب. مثلا ملی صاحب, کون سی ایسی بنیادی خرابی ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوور ٹرن ہو جائے گا؟ آفٹر آل الیکشن کمیشن نے بھی کوئی شواہد دیکھ کے ہی فیصلہ دیا ہوگا نا. عارف بھائی, ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب
ہم سپریم کورٹ پہ جائیں گے نا تو جو شواہد دیکھیں گے، سب سے پہلی بات ہم بار بار یہ ان سے پوچھتے رہے کہ جو نون لیگ نے آپ کو فارم 45 جمع کرائے ہیں کیا وہ جائز ہیں، کیا وہ ریکارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ انہوں نے ان رائٹنگ دیا ہمیں کہ وہ حصہ نہیں بن سکتے. تو جب وہ فارم 45 ان کے حصہ ہی نہیں بن سکتے تو آر او نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ کوئی ڈسکرپنسی ہے؟ پھر انہوں نے فائرنگ کی بات کی، انہوں نے قتل کی بات کی جو ابھی تک کا فیصلہ آیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کیونکہ وہاں پہ مرڈر ہوا ہے اس لیے الیکشن دوبارہ ہو. 360 پولنگ اسٹیشن میں سے ایک پولنگ اسٹیشن ہے جس کے اوپر مرڈر ہوا، وہ بھی ذاتی وہاں پہ دونوں گروپوں کی لڑائی ہوئی، ایک پی ٹی آئی کا جوان شہید ہو گیا، ایک نون لیگ کا ہو گیا. 360 پولنگ اسٹیشن میں سے اس کے اوپر انہوں نے اعتراض بھی نہیں کیا. نون لیگ نے اگر ان کی اپلیکیشن دیکھی، ان کی اپلیکیشن میں جو 23 پولنگ اسٹیشن تھے جس کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا تھا اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے اوپر ری پول ہو، اس میں سے آر او صاحب نے جنہوں نے ساری رپورٹ بنائی تھی کہ ٹیمپرنگ کا مجھے خدشہ ہے، انہوں نے 3 پہلے نکال دیے اور 6 بعد میں نکال دیے کہ 6 ریزلٹ جو ہیں وہ میچ کر رہے ہیں ہمارے اور جو نوشین افتخار صاحب نے دیے، اس لیے وہ بھی نکال دیں. تو 9 پولنگ تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے خود ہی کلیئر کر دیے 23 میں سے، پیچھے رہ گئے 14. آپ نے وہ رپورٹ دیکھی ہوگی. 14 میں بھی انہوں کی یہ شکایت تھی جی کہ فارم 45 جو میچ کرنے، ہم نے آج 7 فارم 45 ان کو اوریجنل دی جو ان کے ریزلٹ آفیشیل ریزلٹ کے ساتھ میچ کر رہے تھے جو ہمارے پولنگ ایجنٹ تھے. تو اور میں اب کیا اچھا جی نہیں لگتا جی نظامی صاحب، ادارہ ہے ہمارے لیے، آنریبل ادارہ ہے. انہوں نے پورے کا ریپول کیا کہ امن و امان کی سچویشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، جبکہ 2 درخواستوں میں پہلے ایک درخواست تھی اس میں انہوں نے 20 مانگے، دوسری درخواست تھی انہوں نے 36 پولنگ مانگے نون لیگ نے. اس کے بعد پریس کانفرنسز میں مریم بی بی کہتی نہیں کہ ہمیں پورا چاہیے، تو وہ پورا الیکشن ہی اس میں سے ری پول کر دیا. آئی تھنک یہ بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے پاکستان میں. ہر الیکشن پہ ہمارے معاشرے میں فائرنگ ہوتی ہے جو کہ میرے خیال سے بڑی انفارچونیٹ ہے، نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر 3 4 5 جگہ پہ اگر آپ کی فائرنگ ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ نے پورے کا پورا پولنگ آپ نے نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے. یہ تو آپ لوگ خود بھی کر لیا کریں گے، ویڈیوز بھی بنا لیا کریں گے، بعد میں الیکشن کمیشن کو کہیں گے کہ جی یہ پریسیڈنٹ ہے، یہ فائرنگ ہوئی ہے، آپ سارے کا سارا پولنگ جو ہے اس کو دوبارہ کرائیں. نظامی صاحب. جی لیکن ملی صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ سارا الزام آپ پر لگ رہا ہے کہ فائرنگ اور وائلنس کرانے والے آپ تھے، اور دوسرے آج آپ نے یہ آپ کے وکیل نے یہ موقف تو اختیار کیا ہے کہ اتنے پولنگ اسٹیشن کلیئر ہو چکے ہیں، لیکن اس موقف کو مانا نہیں الیکشن کمیشن نے. جی اچھا، الیکشن کمیشن نے جی ایک دفعہ بھی نظامی صاحب ہمیں یہ نہیں کہا، ایک دفعہ بھی ہمیں نہیں کہا کہ جی ہم نے فائر، ایک دفعہ بھی نہیں کہا. ایک ویڈیو نون لیگ والوں نے دکھائی کہ میں کھڑا ہوں، میرے ان کے کافی سارے لوگ کھڑے، اور اس سے پہلے کہ کوئی لڑکا کو 50 گز دور جو ہے وہ فائرنگ کر، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے ساتھ ہی فائرنگ کر. تو چیف الیکشن کمشنر کی یہ ریمارکس ہیں، آپ پلیز یہ ٹرانسکرپٹ میں دیکھیں، ان کے یہ ریمارکس ہیں کہ یہ تو بہت اچھا کیا ملی صاحب نے ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور فائرنگ رکوائی. تو یہ تو ان کے ریمارکس ہیں. کسی ایک ممبر نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے فائرنگ یہی کرتے رہے. آج ہم لے کے بھی گئے تھے، جو مرڈر بھی ہوا وہ نون والوں نے کیا، ایف آئی آر موجود ہیں، انہوں نے ایف آئی آر بھی نہیں دیکھی. تو آئی تھنک بہت ساری چیزیں جی اوور لک ہو گئی سر، بڑی زیادتی کی انہوں نے اس طرح کا فیصلہ کر کے میرے خیال سے. تو ملی صاحب کل تک یا کتنے ٹائم تک یہ چیلنج کر لیں گے آپ یہ فیصلہ؟ لیٹس سی، آئی ہیو اسپوکن ٹو مائی لائر اینڈ پرائم منسٹر کی بھی ہدایت ہے کہ اس کو چیلنج کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں 1-2 دنوں میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ علی اسد ملی صاحب، پی ٹی این 75 سے امیدوار ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو الیکشن کمیشن کا آج فیصلہ آیا ہے بطور ادارہ، اس فیصلے سے متعلق ذرا ڈیپ انسائٹ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پیلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب نے, انتخابات سے متعلق آئین قانون اور جو سماجی امور ہیں اس کے ایکسپرٹ بھی ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت. نظامی صاحب, جو پہلے ہم ورژن سن رہے تھے آج کے لیے پی ٹی آئی جو عزت ملی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیسیجن جو ہے ان کے لیے جسٹیفائڈ نہیں ہے, نون لیگ اس پہ خوش ہو رہی ہے, پھر ہم کچھ روایت کی بات بھی کر رہے تھے. بٹ آج جو یہ فیصلہ آیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے اپنی ہی آبزرویشن, اپنے ہی مشاہدات اور اپنے ہی شواہد کی بنیاد پہ یہ فیصلہ دیا اور اس میں کسی قسم کا کوئی انفلوئنس کہیں سے بھی نہیں ہے؟ نظامی صاحب. میرا تو خیال یہ وہ فیصلہ ہے جو جس کو تاریخ ساز قرار دیا جا سکتا ہے, اور احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کم از کم مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ الیکشن کمیشن نے کبھی اتنا اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہو. حال تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ ہے یا جو کہتا ہے ایگریوڈ کینڈیڈیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن میں جاتا ہے, وہ پوری ٹرم گزر جاتی تو فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا ان کا. تو یہ اس لحاظ سے تو ایک خوشائند اقدام ہے, لیکن حکومت کی جانب سے اس کا رد عمل بڑا منفی آیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تو اس چیز کی نظیر نہیں ملتی کہ صرف ان جیسے کہ خان صاحب نے آفر کیا تھا کہ 20 پولنگ اسٹیشن کا کرا لیا جائے کہ پورے ہی الیکشن ہی دوبارہ کرایا جائے, اور یہ ویسے بھی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ 18 مارچ کو تو انتخابات نہیں ہوتے ہیں کہہ پائیں گے. جی بلال صاحب, آپ کا کیا اس کے بارے میں ماہرانہ تجزیہ اور نظریہ ہے؟ میں آپ سے بالکل 100% متفق ہوں نظامی صاحب کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے. یہ وہ فیصلہ ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کئی سالوں سے توقع اور دعائیں کر رہے تھے اس کے لیے کہ اتنے اختیارات الیکشن کمیشن کو اب حاصل ہو گئے ہیں جن کی جد و جہد کرتے رہے. اب وہ آئین میں بھی موجود ہے, قوانین میں بھی موجود ہے. کبھی تو ایسا ہو کہ ان اختیارات کا الیکشن کمیشن استعمال بھی کرے. تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے, اور اس لحاظ سے بھی تاریخی ہے نظامی صاحب کہ یہ الیکشن کمیشن کے جو اب 5 ممبر ہیں یعنی چیف الیکشن کمشنر سمیت, وہ 18ویں ترمیم کے بعد پانچوں اپنی اپنی جگہ پہ پاورفل ہیں. یعنی وہ نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی مرضی ہے جو فیصلہ کر دے. ہر ممبر اپنی جگہ ایک الگ ووٹ دیتا ہے اور ووٹنگ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. تو اس فیصلے میں پانچوں نے متفقہ فیصلہ دیا ہے جو مزید اس کو تاریخی فیصلہ بناتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے, اور اللہ کرے کہ اس کے ادارے بھی اس کے ساتھ اسی طرح سے اس کو لے اور تعاون کریں. جی لیکن بلال صاحب, آپ کے خیال سے یہ NS-75 میں اتنی گڑبڑ کیوں ہوئی ہے؟ ایک طرف تو اس میں جو انتظامیہ ہیں اس کے من پسند لوگ جو ہیں وہ پارٹیزن بن گئے, ٹیلی فون آف کر دیے گئے, اس قسم کی چیزیں ہوئی, یعنی وائلنس بھی ہوا. تو یہ سب کچھ جو ہے الیکشن کمیشن کو خود ایسے سسٹمز نہیں ایوالو کرنے چاہیے کہ جن سے یہ ان چیزوں کا امکان کم ہو جائے کہ کوئی الیکشن ہی چوری کر کے رہ جائے جا کے اس میں کیا گیا. نظامی صاحب, اس کا جو بہترین انتظام ہے الیکشن کمیشن وہ اسی طرح کر سکتا ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس کی بلا تاخیر تحقیق ہو, اس کے بعد اس کا فیصلہ ہو, اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہو. چونکہ پچھلے سالوں میں اتنے سالوں سے واقعات تو اتنے ہوئے ہیں لیکن کسی کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کن ایکشن نہیں ہوا. تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کر کے بچ نکل سکتے ہیں, they can get away with it. تو اس لیے میرے خیال میں لوگوں کو بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور اس الیکشن میں بھی میرا خیال یہ ہے کچھ شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ کارنامہ کر کے دکھایا جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اب یہ تحقیق ہوگی. الیکشن کمیشن نے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے انکوائری کرنی ہے, تو انکوائری کر کے دیکھیں گے کہ کھرا کہاں تک جاتا ہے, اور جس حد تک بھی جاتا ہے میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو وہاں تک پہنچنا چاہیے. اچھا احمد صاحب, آپ کو لگتا کیا ہے کہ بظاہر جو حکمراں جماعت ہے, یہ جو حکومتی مشینری ہے,
اس نے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی، یا یہ اپنی جو ڈیوٹی ہے، اپنے جو فرائض ہیں اس میں نیگلیجنس کے مرتکب ہوئے ہیں، جس پہ الیکشن کمیشن نے آئی جی سے، چیف سیکرٹری سے وضاحت بھی مانگی، کچھ لوگوں کو تو وہ خطہ بدر کرنے کا حکم دے دیا، کچھ کو معطل کرنے کا؟ دیکھیے یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، یہ ان میں سے ایک آدھ آدمی کوئی ہو سکتا ہے غفلت کا مرتکب ہوتا، 2 لوگ مرتکب ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ انفرادی فعل ہے. لیکن دیکھیے یہ ساری چیزوں کو اگر اکٹھا ملا کے دیکھا جائے تو اس بات کے واضح شواہد ملتے ہیں کہ یہ ایک منظم کام تھا. جو اس کو اور بھی خطرناک بناتے ہیں کہ یہ آرگنائزڈ ریگنگ تھی، اور یہ 1977 کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ یہ الیکشن ڈے آرگنائزڈ ریگنگ ہے. ورنہ 1977 میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو لوگوں نے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ شاید پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن اب پھر کچھ بے وقوفوں نے یہ سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں ہوا. تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ ایک منظم قسم کا کام تھا جس میں 1-2 آدمی نہیں تھے، مشینری کے بہت سے کل پرزے تھے جو جڑ کے انہوں نے کام کیا ہے. اس لیے یہ بہت خطرناک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پائلٹ پروجیکٹ ہو کہ یہ کر کے دیکھ لیں، اگر یہ ایسا ہو تو 2023 کے لیے یہ شاید کوئی نظیر ثابت ہو یا اس کے لیے آپ کے لیے ایک بلو پرنٹ مہیا کر سکے. تو بہت اچھا ہوا کہ لوگ پکڑے گئے اور اس موقع پہ الیکشن کمیشن نے ایکشن لے لیا. ورنہ 2023 میں جب یہ پورے ملک میں الیکشن ہوگا تو کتنی بڑی تباہی لاتے یہ اس قسم کا منصوبہ بنانے والے لوگ. جی نظامی صاحب، یہ جو دوسرا معاملہ ہے پنجاب میں جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، بلال صاحب یہ جناب آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا تو مطلب ہوا کہ کم از کم یہ انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کی تو بہت کمٹمنٹ ہے فیئر الیکشنز کے لیے. انہوں نے دھرنا دیا 2014 میں، وہ اس معاملے میں انہوں نے بہت جدوجہد کی. ابھی بھی وہ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں، بلکہ سینٹ کے اندر جو اوپن بیلٹ کا معاملہ آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ بھی انہی کی تحریک ہے. تو یہ جو آپ نے کہا نا کھرا ملنے کی بڑی بات، اس میں تو خطرناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی اپنی کمٹمنٹ کتنی ہے فیئر اینڈ فیئر الیکشن سے، نمبر 1، یا وہ ایکٹیولی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس پروسیس کو، اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں اور انتخاب جو ہوں گے ضمنی، اس میں ان کو اپوزیشن کی طرف سے جو آنسلیٹ ہے وہ خطرہ ہے، اور اس کا حل کرنے کے لیے کوئی جرلوں کا سسٹم نکالنا چاہیے. دیکھیے اس اسٹیج پہ عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو تو چونکہ کوئی شواہد نہیں ہے کہ ان کی طرف سے ہوا، ان کی آشیرواد سے یا ان کے انسٹرکشنز پہ، لیکن اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے. لیکن جہاں سے بھی ہوا ہے وہ تھا کو ہائی اپ. اگر وزیر اعظم نہیں تھے تو وزیر اعظم کے قریب کچھ لوگ تھے جو ان کے نام کو استعمال کرتے ہوئے ان کی بدنامی کا باعث بنے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وزیر اعظم صاحب کے لیے بھی یہ تحقیقات اتنی ہی اہم ہونی چاہیے جتنی پی ایم ایل این کے لیے ہے، کیونکہ یہ ان کی بدنامی کا باعث بنے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کی شہرت رکھتے ہیں کہ وہ اچھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں، فیئر الیکشن کرانا چاہتے ہیں. ہمیشہ انہوں نے اس کے لیے کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے. تو اگر ان کی وزارت عظمیٰ کے زمانے میں اتنا بڑا واقعہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں نے وزیر اعظم کو بہت ہی بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، دانستہ طور پہ یا نادانستہ. یا تو وہ نادان دوست تھے یا کوئی بہت ہی دانا قسم کے دشمن تھے. دونوں صورتوں میں وزیر اعظم کو اس پہ تشویش ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کہاں تک یہ بات پہنچتی ہے اور اس کا اصل جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کون ہے. جی احمد صاحب، ایک اور جو ایپیسوڈ ہوا ہے. جی بلال صاحب. جی نظامی صاحب چلے آپ کر لیں. جی آپ کریں سوال. احمد صاحب، جو سینٹ کا جو آج پنجاب الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا، جو 11 لوگ یہاں منتخب ہوئے ہیں، یہ بتا دیں، کچھ لوگ تو سیاسی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ شاید ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ میسج ان حالات میں کیا ہے جہاں اتنا گھمسان کا رنس ہے ایک جانب حکومت اور اپوزیشن کا؟ تھوڑی سی مجھے بھی اس بارے میں حیرانی ہوئی ہے. میں نے اس کو پوری طرح سٹڈی نہیں کیا، لیکن میرے لیے بھی یہ حیرت کا باعث ہے. لیکن یہ بھی امکان ہے کہ
दोनों साइडों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए अंदाज़ा कर लिया हो कि हमारे पास कितने मेंबर मुंतखब कराने की गुंजाइश है, और ये भी हो सकता है कि कोई मकामी सतह पे कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चली हो और दोनों ने एक दूसरे की स्ट्रेंथ को देखते हुए, क्योंकि ये कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, दोनों को अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कितने लोग मुंतखब करा सकते हैं। तो अगर कोई समझदार लोग हैं और उन्होंने बैक चैनल पे एक दूसरे के साथ बात करते हुए ये अंदाज़ा कर लिया है कि हमें फिर अपने लोगों को विड्रा कर लेना चाहिए, तो ऐन मुमकिन है ये उसके नतीजे में हुआ हो, लेकिन ये बगैर बैक चैनल डिप्लोमेसी के ऐसा होना होता जी बड़ा ठीक, मुश्किल है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही।